अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियोस अपडेट्स के लिए मेरे चैनल जिन्नाती कहानियों को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मैं और शहरियार जिगरी दोस्त थे। हम साथ पढ़े और खेल कूद कर बड़े हुए, क्योंकि हमारा बचपन से ही एक दूसरे के घर आना जाना था। मैं एक आम सी शक्ल सूरत का मालिक था, जबकि शहरियार, जिसे मैं प्यार से शेरी बोलता था, बेपनाह हसीन था। खुदा ने उसे फुर्सत में बनाया था। लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी उसे देखते रह जाते थे। वो था ही इतना हसीन और जमील। ये उन दिनों की बात है जब हम अपनी तालीम से फारिग हुए थे। शहरियार के वालिद एक स्कूल में हेडमास्टर थे। उनका गुजारा अच्छी तरह हो रहा था। उनके वालिद की अच्छी तरबियत का नतीजा था कि शेरी ने कभी कोई गलत काम नहीं किया था। एक दिन शेरी मेरे पास आया और कहने लगा, यार मैं जिम ज्वाइन कर रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ ही लग जाओ, दोनों साथ आया जाया करेंगे। मैंने उससे कहा, यार मुझे इस काम में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मेरी तरफ से माजरत है। असल बात ये थी कि उन दिनों मेरे घर की माली हालत अच्छे ना थे। मैं उसे बताना नहीं चाहता था, इसलिए किसी तरह मैंने उसे टाल दिया। शेरी बाकायदगी से जिम जाने लगा था, जबकि मैं ट्यूशन पढ़ाने में मसरूफ़ हो गया। हम दोनों फारिग होकर ढेर सारी बातें किया करते थे। बाकायदगी से जिम जाने की वजह से शेरी की बॉडी और ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही थी। एक रोज़ मैंने उससे कहा, यार शेरी, तू हर रोज़ अपनी नज़र उतार लिया कर, कहीं खुदा न ख्वास्ता तुझे मेरी ही नज़र न लग जाए। इस बात पर वो ज़ोर से हंसते हुए बोला, यार मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। अक्सर ऐसा होता था कि हम बाजार जाते या किसी रास्ते पर जा रहे होते तो लड़कियां शेरी को मुड़ मुड़ कर देखा करती, मगर शेरी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता था, बस अपने काम से काम रखता था। ये उसके वालिदैन की तरबियत का ही नतीजा था कि उसने किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। जब शेरी का जिम वाला कोर्स मुकम्मल हो गया तो शेरी ने अपना खुद ज़ाती जिम सेंटर खोलने का इरादा किया। क्योंकि हमारे इलाके में कोई जिम नहीं था और शेरी को भी ये कोर्स काफ़ी दूर इलाके में जाकर करना पड़ता था। हमारे इलाके में ऐसे बहुत से लड़के थे जो ये शौक़ रखते थे, मगर अपनी कन्वेंस ना होने की वजह से बेचारे अपने शौक़ को अपने दिल में ही लिए बैठे थे। शेरी ने जिम सेंटर के मास्टर से इस सिलसिले में बात की तो उन्होंने शेरी का हर तरह साथ दिया। इस तरह शेरी ने मास्टर की मदद से उस इलाके में जिम सेंटर खोल लिया और फिर रफ्ता रफ्ता इसके जिम सेंटर ने इतनी तरक्की की कि दूर दराज से लड़के आने लगे थे। और फिर ये हुआ कि शेरी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने और जिम सेंटर में मसरूफ़ रहने की वजह से शेरी अब मुझसे कम ही मिल पाता था। मैं अक्सर सोचा करता था कि शायद शेरी मगरूर हो गया है। ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने उसे हर मामले में दिल खोल कर दिया है, गुरूर तो आना ही है। फिर मैं अपने ख़यालात को फ़ौरन ही अपने जहन में झटक देता कि मेरा दोस्त शेरी ऐसा नहीं हो सकता। जब मैं अपने ख़यालात शेरी के सामने रखता तो वो हंसता और कहता, यार दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, मगर मैं नहीं बदल सकता। मुझे कुछ दिनों से ऐसा महसूस होने लगा कि शेरी कई दिनों से कुछ बुझा बुझा सा रहने लगा है। वो मेरी बात का ठीक से जवाब भी नहीं देता था और किसी न किसी काम का बहाना बनाकर मेरे पास से उठ जाया करता था। उसका ये रवैया मुझे काफ़ी तकलीफ़ दे रहा था। इस रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर मैंने भी उससे मिलना जुलना कम कर दिया, मगर उसके बावजूद मैं शेरी को हर दम याद रखता था। एक दिन मेरे ट्यूशन के बच्चों की छुट्टी थी। मैंने सोचा शेरी से मिला जाए। ये सोचकर मैं उसके जिम सेंटर रवाना हो गया। जब पहुंचा तो देखा शेरी खासा मसरूफ़ है। जब वो फारिग होकर आया तो हमने काफ़ी देर बातें की। फिर आने का कहकर मैं अपने घर आ गया। शेरी से मिलने के बाद मैं और ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि शेरी का रवैया मुझे कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था। मेरे पूछने पर उसने बहाना बनाकर टाल दिया। बच्चों के पेपर्स होने वाले थे, इसलिए मैं उसमें मसरूफ़ हो गया और शेरी की तरफ जाना बिल्कुल ख़त्म हो गया और ना वो खुद मुझसे मिलने आया। एक दिन मैं बच्चों को ट्यूशन देकर फारिग हुआ तो शेरी का छोटा भाई फैज़ मुझे बुलाने आ गया।
کہ اس کی والدہ نے بلایا تھا۔ میں اپنی امی کو بتا کر اس کے ساتھ چلا گیا۔ شیری کی امی نے سلام کے جواب کے ساتھ ہی میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ پھر اس کے والدین مجھے الگ کمرے میں لے آئے، مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس کے ابو بولے، بیٹا تم میرے لیے شہری جیسے ہو، میں نے کبھی تمہیں غیر نہیں سمجھا اور یقیناً تم بھی خود کو اس گھر کا فرد ہی محسوس کرتے ہوگے۔ میں تم سے جو کچھ پوچھوں گا مجھے بالکل سچ سچ بتانا۔ ہم شہری کی طرف سے بہت پریشان ہیں، اس کی دن بدن گرتی صحت اور گھر والوں سے کترانا، نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے۔ ہمیں تو کچھ بتاتا ہی نہیں ہے۔ تم شہری کے قریبی دوست ہو، تم بتاؤ کہ کہیں کسی لڑکی وڑکی کا تو چکر نہیں ہے؟ کہ شہری کوئی ڈرگس تو نہیں لیتا؟ اگر کسی لڑکی کا چکر ہے تو وہ کون ہے؟ وہ لڑکی تم تو جانتے ہوگے نا، یا پھر اگر کوئی دوسری بات ہے تو وہ بھی بتاؤ۔ ان دونوں کی پریشانی دیکھ کر حقیقت میں تو خود بھی پریشان ہو گیا تھا۔ میرا شہری پہلے تو ایسا نہیں تھا، وہ تو ہر بات مجھ سے شیئر کیا کرتا تھا، پھر اب پتہ نہیں کیوں اتنا بدل گیا ہے۔ یقین کرو بیٹا، اگر کسی لڑکی کا چکر ہے تو میں اپنے بیٹی کی خوشی کی خاطر اسے بھی قبول کر لوں گی، اس کا بیک گراؤنڈ اور نہ ہی خاندان دیکھوں گی، مگر وہ مجھے بتائے تو صحیح۔ اگر کوئی اور بات ہے تو اپنے والد سے کہے، شہری میں تو ان کی جان ہے، وہ کیسے اس کی بات کو رد کر دیں گے؟ شہری کی امی بڑے ہی دکھ سے بول رہی تھیں، میں تو خود اس بارے میں کچھ نہیں جانتا آنٹی، شہری کا رویہ تو میرے لیے بھی بہت تکلیف دہ ہے۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ وہ دن بدن ترقی کرتے جم سینٹر کی وجہ سے مغرور ہو گیا ہے، اس لیے وہ مجھے کسی خاطر میں نہیں لا رہا، مگر گھر میں بھی اس کا یہی رویہ ہے تو یقیناً کوئی بات ضرور ہے۔ شہری اس وقت کہاں ہے؟ میرے اس سوال کے جواب میں شہری کی امی نے بتایا کہ وہ اپنے کمرے میں ہے۔ میں ان سے اجازت لے کر اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جب میں شہری کے کمرے میں آیا تو دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ بیڈ پر خاموش لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اس کے قریب گیا اور اس سے پوچھا، یار کیا حال بنا رکھا ہے تو نے اپنا؟ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس میں اتنی کمزوری آ چکی تھی کہ اس سے اٹھا بھی نہ گیا۔ میں اس کی یہ حالت دیکھ کر آپ دیدہ ہو گیا۔ یہ وہ شہری تو نہ تھا جس کی خوبصورتی پر لوگ فدا تھے، اب وہ ایک عجیب سی بے بسی اور لاچاری کی تصویر بنا ہوا تھا۔ اس کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہ گئی اور میں گھر واپس آ گیا۔ اس کے بعد 2-3 دن بہت مصروف گزرے۔ میں شہری سے پھر ملنا چاہتا تھا مگر ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ اس روز چھٹی کا دن تھا، میں گھر پر ٹی وی کے آگے بیٹھا تھا کہ اتنے میں شہری کا چھوٹا بھائی پھر مجھ سے ملنے آیا اور کہنے لگا، بھائی آپ کو امی نے بلایا ہے، اگر آپ فارغ ہیں تو ابھی میرے ساتھ چلیں۔ اس لیے شہری کے چھوٹے بھائی کے ساتھ جانے سے پہلے میں اپنی امی کو بتا کر آ گیا۔ اس کی والدہ مجھے اندر لے گئیں، پھر شہری کی موجودہ حالت کے بارے میں بتاتے ہوئے انہوں نے کہا، بیٹا نہ جانے میرے شہری کو کس کی نظر لگ گئی ہے، اب تو وہ بالکل بستر کا ہو کر رہ گیا ہے۔ ڈاکٹرز کو تو دکھایا ہے مگر اس کا مرض کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم اس سے پوچھتے ہیں تو وہ ہمیں کچھ نہیں بتاتا۔ بیٹا تم ایک بار پھر کوشش کر کے دیکھو، شہری کی والدہ مجھ سے التجا کر رہی تھیں۔ آنٹی آپ فکر نہ کریں، بس اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں۔ یہ کہہ کر میں شہری کے کمرے میں آیا۔ اسے دیکھ کر مجھے ایک دھچکا سا لگا۔ شہری کی بہت بری حالت تھی، مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ رونے لگا۔ اس کے تو رونے سے میں بھی پریشان ہو گیا۔ میں فوراً اس کے قریب پہنچا، حوصلہ کرو اور مجھے بتاؤ یار کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ میں تو خود ایسی زندگی سے پریشان آ چکا ہوں، بجائے اس کے کہ میں والدین کا سہارا بنوں الٹا ان پر ہی بوجھ بن گیا ہوں۔ میرا ہر کام اب بیڈ پر ہوتا ہے۔ میں تو بس یہی دعا مانگتا ہوں کہ جلد سے جلد مجھے موت آ جائے تاکہ اس اذیت بھری زندگی سے مجھے نجات ملے۔ مایوسی کی باتیں مت کر، تو میرا ہمت والا دوست ہے، تیرے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تو ہی بتا میں کیا کروں؟ شہری نے پوچھا۔ تو وہ کر جو میں تجھ سے کہہ رہا ہوں۔ یار تو بتاتا کیوں نہیں ہے کہ تیرے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تیری خاموشی، الجھا انداز، کچھ تو ہے جو تو ہم سب سے چھپا رہا ہے۔ دل کی بات کہہ لینے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ مجھ سے شیئر کر، کیا پتا
اس میں تیری بھلائی ہو۔ یہ کہتے ہوئے میرے محبت سے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد شیری بہت دھیمے لہجے میں بولا، یار وعدہ کر تو کسی کو کچھ نہیں بتائے گا، تبھی میں تجھے وہ کچھ بتاؤں گا جو میں نے اب تک کسی کو نہیں بتایا۔ وعدے کو چھوڑ یار، تجھے اپنے دوست پر اعتبار نہیں ہے؟ اعتبار تو ہے، مگر بات ہی ایسی ہے کہ میں بتانے کی ہمت نہیں کر پاتا۔ میں نہیں چاہتا کہ سب کچھ جان لینے کے بعد کوئی میرے بارے میں غلط رائے قائم کرے، جبکہ میرا ان سب چیزوں میں کوئی قصور نہیں ہے۔ یار اب بتا بھی دے، تو پہلیاں کیوں بجھا رہا ہے؟ شیری کچھ دیر چھت کو دیکھتا رہا، پھر بولا، جانتے ہو کہ میرے جم کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ میرے جم سینٹر میں ہر وقت لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو ایک دن میں جم میں لڑکوں کو ورزش کروا رہا تھا کہ میرے جم سینٹر میں 2 لمبے قد کی عورتیں داخل ہوئیں۔ انہوں نے اپنے چہرے نقاب میں ڈھانپے ہوئے تھے۔ وہ چلتے ہوئے سیدھے میرے پاس آ کر رکیں۔ ان میں سے ایک عورت نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیسے ہو شیری؟ میں اس کے منہ سے اپنا نام سن کر حیران رہ گیا، کیونکہ وہ عورتیں ہرگز میرے خاندان یا محلے کی نہیں تھیں، اور نہ ہی میں نے کبھی انہیں دیکھا تھا۔ پھر وہ مجھے کیسے جانتی تھیں؟ میں حیرت کی تصویر بنا انہیں دیکھتا جا رہا تھا۔ آخر ہمت کر کے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتا، اور اگر آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا تو میرے گھر آنا چاہیے تھا۔ یہ جگہ عورتوں کے لیے غیر مناسب ہے۔ ان میں ایک عورت بولی، چھوڑو جان پہچان کو، ہم تمہیں جانتے ہیں، بس یہی کافی ہے۔ اور ہاں، آج رات ہم تمہارے گھر آئیں گی، تیار رہنا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں عورتیں واپس چلی گئیں۔ میں انہیں واپس جاتا دیکھتا رہا اور سوچتا رہا، یہ کون عورتیں تھیں اور مجھے کیسے جانتی تھیں، اور مجھ سے انہیں کیا کام ہو سکتا ہے؟ کافی دیر تک سوچنے کے بعد میں نے ان کا خیال اپنے ذہن سے یہ سوچ کر جھٹک دیا کہ گھر آئیں گی تو ان سے تفصیل سے پوچھوں گا۔ جب میں جم سے گھر گیا تو ان دونوں عورتوں کا خیال میرے ذہن سے نکل چکا تھا۔ میرا روز کا معمول تھا کہ کھانے سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں چہل قدمی کرتا اور ٹی وی دیکھتا تھا۔ جم سے آنے کے بعد مجھے کافی تھکن ہو جایا کرتی تھی، اس لیے میں جلدی ہی سو جایا کرتا تھا۔ اس رات بھی میں گہری نیند سو رہا تھا کہ اچانک میری آنکھ نہ جانے کس احساس سے کھل گئی۔ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو دیکھا وہ دونوں عورتیں میرے دائیں اور بائیں کھڑی تھیں۔ اس وقت ان کے چہرے نقاب سے آزاد تھے۔ ان کے چہرے کے خد و خال عجیب ڈراؤنے سے تھے، جنہیں دیکھ کر مجھے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ خوف کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دروازہ اندر سے بند تھا، پھر یہ کمرے میں کیسے داخل ہو گئی؟ جب میں نے اس بات کا اظہار ان سے کیا تو ان میں سے ایک عورت بولی، ہم کہیں بھی آ جا سکتی ہیں، ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے تم سے ملنے کو۔ ہم نے کہا تھا نا آئیں گی، تو دیکھو ہم آ گئیں، آؤ اب دیر مت کرو۔ یہ کہہ کر وہ عورت میری طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا اس نے وہ نازیبا حرکات میرے ساتھ کرنا شروع کر دیں، جس کو بتاتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے۔ اس عورت کے بعد دوسری عورت نے بھی میرے ساتھ وہی حرکتیں کیں، اور کافی دیر تک شیطانی کھیل کھیلنے کے بعد وہ دونوں عورتیں یہ کہہ کر غائب ہو گئیں کہ کل ہم پھر سے آئیں گے، تیار رہنا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں عورتیں میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گئیں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو مجھے اپنے اعصاب پر کنٹرول نہیں آ رہا تھا۔ میرا سارا جسم پوری طرح لرز اور دکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد فجر کی اذانوں کی آواز سن کر میں ہمت کر کے اٹھا، وضو کرنے کے بعد نماز ادا کی، اللہ سے اپنے نہ کردہ گناہ کی معافی مانگی۔ نماز ادا کر کے میں بستر پر لیٹ گیا۔ میری آنکھ ایسی لگی کہ دن چڑھے تک سوتا رہا۔ امی کے جگانے پر میری آنکھ کھلی۔ میں جلدی سے اٹھا، فریش ہو کر ناشتہ کیا، اپنے کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ دن گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں گیا تو کل کا منظر میری نظروں میں گھوم گیا، جسے یاد کر کے مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ پھر میں نے اپنے دل کو پھر سے تسلی دی کہ پریشان ہونے کے بجائے مجھے ان کو ان کے ارادوں سے باز رکھنا ہوگا۔ اس کے لیے مجھے ہمت سے کام لینا ہوگا۔ یہ سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ رات کو نہ جانے کون سے پہر وہ دونوں عورتیں پھر سے نمودار ہوئیں، اور سوئی ہوئی حالت میں ہی انہوں نے میرے ساتھ
نازیبا حرکتیں کرنا شروع کر دیں، جس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں ان کے گرفت میں بری طرح مچل رہا تھا۔ وہ نہ جانے کیسی فولادی قسم کی عورتیں تھیں کہ باوجود مرد ہونے کے میں ان پر قابو نہیں پا سکا۔ پھر اچانک وہ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئیں۔ ان کی جانے کے بعد میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ میرا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ میں تو ایسا زوردار انسان تھا کہ عام آدمی مجھ سے الجھنے کی غلطی نہیں کرتا تھا۔ پھر میں ان عورتوں سے کیوں پسپا ہو گیا تھا؟ پھر اکثر ایسا ہونے لگا۔ وہ دونوں عورتیں بے دھڑک میرے کمرے میں آتیں، رات بھر گھنونا کھیل کھیل کر غائب ہو جاتی۔ میں چاہ کر بھی ان کا کچھ بگاڑ نہیں پاتا تھا۔ وہ انتہائی طاقتور عورتیں تھیں، جبکہ میری تمام قوتیں نہ جانے کہاں چلی گئی تھیں کہ میں ان کے آگے بالکل بے بس ہو کر رہ جاتا۔ یہ بات ایسی تھی کہ مارے شرم کے میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے میں نے چپ سادھ لی کہ کون یقین کرے گا میری ان سب باتوں کا۔ الٹا سب لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، مجھے غلط قرار دیں گے۔ اس لیے مجھے چپ ہی رہنا بہتر ہے۔ یہ جو تو مجھے بیزار پڑا دیکھ رہا ہے، یہ ان بدبخت گندی عورتوں کی کرنی کا نتیجہ ہے۔ پہلے تو میں لڑکھڑا کر چل لیا کرتا تھا، اب تو مجھ سے چلنا تو دور کی بات بستر سے اٹھا بھی نہیں جاتا۔ میرا ہر کام والدین ہی کرتے ہیں۔ کتنے شرم اور افسوس کا مقام ہے کہ مجھے اپنے والدین کا سہارا بننا چاہیے تھا، الٹا میں ان پر بوجھ بن کر رہ گیا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ ایسی زندگی سے تو موت ہی آ جائے۔ یہ کہہ کر شیری بری طرح رونے لگا۔ شیری کو روتا دیکھ کر میرا دل دکھ کی شدت سے کٹنے لگا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یار مایوسی کی باتیں نہیں کیا کرتے، اللہ سے خیر کی دعا کرو، وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ میں بھی کوشش کروں گا تمہیں اس مصیبت سے نجات دلانے کے لیے۔ بہت دیر ہو چکی ہے، اب میں چلتا ہوں، تم فکر مت کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر میں اس کے کمرے سے باہر آ گیا۔ میں دل ہی دل میں پکا ارادہ کر چکا تھا کہ شیری کو ہر قیمت ان خبیث گندی عورتوں کے چنگل سے نکالوں گا۔ شیری نے مجھے کمرے سے نکلنے سے پہلے ہاتھ جوڑ کر التجا کی، ان باتوں کا ذکر کسی اور سے نہ کرنا۔ تم میرے دوست ہو، اس لیے تمہیں شیری کے راز کیا ہے، ورنہ میں کسی اور کو بتانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میں کسی سے نظریں نہیں ملا پاؤں گا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ شیری لاکھ منع کرے، میں یہ بات اس کے والد کو ضرور بتاؤں گا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی جس کو نظر انداز کیا جائے۔ میں شیری کے والد کے پاس پہنچا اور پوری بات انہیں بتا دی، اور پھر ان سے کہا کہ انکل آپ دیر نہ کریں، شیری کو کسی اچھے عالم کو دکھائیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ شیری کو کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ تمام باتوں کو سن کر انکل بولے، اگر شیری مجھ پر اعتماد کر کے یہ تمام باتیں مجھے پہلے بتا دیتا تو بات اتنی آگے نہ بڑھتی۔ انکل وہ تو اب بھی اس بات کو راز رکھنا چاہتا ہے، مگر میں ایسی بے وقوفی ہرگز نہیں کرنے دوں گا۔ حالانکہ اس تمام قصے میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، مگر وہ شرمندگی سے نظریں نہیں ملا رہا۔ بیٹا، میں اپنے بیٹے کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، وہ کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ اگر وہ مجھے سب کچھ پہلے بتا دیتا تو میں بات آگے بڑھنے ہی نہیں دیتا۔ بہرحال میں آج ہی سیدھا شاہ صاحب سے ملتا ہوں، اس سلسلے میں وہی مدد کر سکتے ہیں۔ انکل میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ سید شاہ صاحب ہمارے علاقے کے دم درود کے ماہر جانے جاتے تھے، ان کے پاس دور دور سے لوگ آتے تھے، ان کی دعا میں بھی بہت اثر تھا۔ وہ عشاء کے بعد بیٹھتے ہیں اور لوگوں کے مسئلے حل کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ میں عشاء کی نماز پڑھ کر شیری کے گھر آ گیا، پھر اس کے والد کے ہمراہ سید شاہ صاحب کی طرف روانگی ہوئی۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد ہماری باری آ گئی۔ شیری کے والد نے شیری کے ساتھ پیش آنے والے واقعات سید شاہ صاحب کو بتائے، جسے سن کر شاہ صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ پھر کچھ دیر بعد بولے، مسئلہ گھمبیر معلوم ہوتا ہے، آپ کل بچے کو لے کر آئیں، اسے دیکھنے کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے۔ دوسرے دن ہم شیری کو لے کر سید شاہ صاحب کے پاس پہنچے۔ شیری کو لے کر ہم وہاں کس طرح پہنچے یہ ایک الگ داستان ہے۔ شیری کو دیکھنے کے بعد شاہ صاحب نے کہا، اس بچے پر جن زادیاں عاشق ہو گئی ہیں، اور وہ بھی شیطان کی پیروکار جن زادیاں، ان سے بچنا نہایت مشکل ہے، تاہم ممکن نہیں ہے، ان سے نمٹنا مشکل عمل ہے اور وقت طلب بھی۔ میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔
لیکن میں آپ کو ایک جگہ کا پتہ دے رہا ہوں، پیر غواری شاہ بخاری کی درگاہ پر موجود شاہ جی کے پاس جائیں، انشاءاللہ آپ کے بچے کو ان خبیث جن زادیوں سے نجات مل جائے گی۔ البتہ میں یہ دم کیا ہوا پانی دے رہا ہوں، اسے مسلسل پلائیں، ساتھ ہی یہ عمل کرتے جائیں۔ انہوں نے ایک عمل بھی کرنے کے لیے دیا تھا، ساتھ ہی یہ بھی ہدایت کی کہ کسی بھی صورت میں دیر نہ کریں وہاں جانے کے لیے، اور نہ ہی عمل کو روکیں، ورنہ وہ جن ذاتیاں اسے نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اس عمل کی وجہ سے وہ اس کے پاس تو نہ آ سکیں گی، مگر آپ اسے لے کر کل ہی روانہ ہو جائیں۔ سید شاہ صاحب کے دیے ہوئے پانی اور عمل کی وجہ سے شہری کی حالت کچھ بہتر ہوئی۔ دوسرے دن ہم پیر غواری شاہ بخاری کی درگاہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ ڈھیرکی سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ جب ہم اس گاؤں میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ مرد عورتیں اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کے قد عام انسانوں سے زیادہ تھے، جبکہ وہ سب کے سب سانولے تھے اور سب کی شکلیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھیں۔ ان کے چہرے پر آنکھیں اور ناک نمایاں تھے۔ ناک اتنی بڑی تھی کہ کوئی بھی اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی بستی تھی جہاں حیرت ہی حیرت تھی۔ گاؤں چھوٹا سا تھا، اس لیے درگاہ تک پہنچنے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ ہم درگاہ کے اندر داخل ہوئے تو سامنے دریاں بچھی ہوئی تھیں۔ ہم ان دریوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ یہاں آ کر شہری بہت ہی اضطراب کی حالت میں دکھائی دے رہا تھا، بری طرح بے چین ہو رہا تھا۔ اگر ہم اس کا ہاتھ نہ تھامے ہوئے ہوتے تو شاید وہ درگاہ سے اٹھ کر بھاگ جاتا۔ ہمارے وہاں بیٹھنے کے کچھ دیر بعد درگاہ میں ایک مرد داخل ہوا اور ہمیں کہنے لگا کہ ہم آرام سے بیٹھیں، شاہ جی ابھی تشریف لاتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد وہاں ایک عورت ہاتھ میں ایک بڑی بالٹی اور پیالہ لیے حاضر ہوئی۔ اس بالٹی میں پانی تھا۔ اس نے پانی پیالے میں انڈیلا اور باری باری ہم سب کو پانی پینے کے لیے دیا۔ ہم سب نے وہ پانی خاموشی سے پی لیا۔ ہمارے پانی پینے کے بعد وہ عورت بالٹی اور پیالہ واپس لے گئی۔ کچھ دیر کے بعد ایک روب دار شخص داخل ہوئے۔ انہیں دیکھ کر ہی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یقیناً یہ شاہ جی ہیں۔ پھر انہوں نے ہم سے اپنے آنے کا مقصد پوچھا۔ شہری کے والد نے مختصراً تمام قصہ کہہ سنایا۔ پھر تمام باتیں سننے کے بعد انہوں نے شہری کے والد سے کہا کہ سب سے پہلے تو اس لڑکے کے گلے اور بازوؤں سے بندھے تمام تعویذ نکال کر اسے ڈبے میں ڈال دیں۔ انہوں نے کونے میں رکھے ڈبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ان کے کہنے پر شہری کے گلے اور بازو کے تمام تعویذ نکال کر کونے میں رکھے ڈبے میں ڈال دیے گئے، جس سے شہری کی بے چینی میں اب فرق آیا۔ پھر شاہ جی نے شہری پر دم کیا۔ ان کے دم کرنے سے شہری بالکل پرسکون ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت جو ہم سب کو پانی پلا کر گئی تھی پھر آئی۔ اب کی بار اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ اس نے پہلے دسترخوان بچھایا، پھر اس پر کھانا چن دیا، پھر واپس چلی گئیں۔ اس کے جانے کے بعد شاہ جی نے ہمیں کھانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ ہمارے مہمان ہیں اور ہمارے ہاں مہمان نوازی کا رواج ہے، دیر نہ کریں، آ جائیں۔ ہم کھانے کے دسترخوان کے قریب آ گئے۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو شاہ صاحب نے ایک دم کی ہوئی پانی کی بوتل دیتے ہوئے کہا کہ اس پانی کو بلا ناغہ اس بچے کو پلانا ہے۔ اگر پانی ختم ہونے لگے تو اس میں دوسرا پانی ڈال لیں۔ اس طرح اگلے منگل تک اس پانی کو پلانا ہے۔ اگلے منگل کو جب آئیں تو اس بوتل کو اپنے ہمراہ لانا نہ بھولیں۔ ہم نے شاہ جی کا شکریہ ادا کیا، سلام کر کے درگاہ سے باہر آ گئے، گاڑی میں سوار ہو کر گھر کا راستہ لیا۔ اگلے منگل کو ہم پھر غواری شاہ کی درگاہ پر پہنچے۔ گزشتہ منگل سے اب تک چہرے کی حالت میں کافی فرق آیا تھا۔ اب وہ بیڈ پر سے خود بیٹھنے کے قابل ہو گیا تھا۔ اس بار بھی جب ہم درگاہ پر پہنچے تو حسب روایت پہلے پانی کی بالٹی اور پیالہ لایا گیا۔ اس نے دسترخوان لگایا اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ شاہ جی نے ہمیں کھانا کھانے کو کہا۔ ہم میں سے کسی میں بھی یہ جرأت نہ تھی کہ ہم کھانا کھانے سے انکار کرتے، لہٰذا سب نے انتہائی خاموشی سے کھانا کھایا۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو عورت آئی، دسترخوان سمیٹ کر چلی گئی۔ شاہ جی نے شہری پر دم کیا اور اسی بوتل میں دوسرا پانی دم کر کے دیا۔ پھر کہنے لگے کہ 7 منگل تک آنا ہے، انشاءاللہ آپ کا بیٹا اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر پانی ختم ہو جائے تو دوسرا پانی ڈال لیا جائے۔ پھر ہم لوگوں نے اجازت چاہی اور گاڑی کے ذریعے گھر آ گئے۔ علاج کے دوران ایک بار بھی وہ خبیث اور گندی جنساتیاں شہری کے پاس پھر سے نہ آ سکیں، جس کی وجہ سے شہری تیزی سے بہتر ہوتا جا رہا تھا۔
اور ایک وقت آ گیا کہ شہری اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا، اور یہ سب اللہ کے کرم کی وجہ سے ہوا تھا۔ ہم باقاعدگی سے ہر منگل درگاہ میں جاتے، ہر بار وہی عورت سب سے پہلے پانی لاتی، پھر کچھ دیر بعد کھانا پروستی۔ اتنے دنوں سے ہم وہاں جا رہے تھے، اس دوران میں اس عورت نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کسی سے مخاطب ہوئی تھی۔ بہرحال ہمیں ان سے کیا لینا دینا تھا، ہمارے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ ہمارے کام آ رہی تھی۔ بالآخر 7واں منگل آ پہنچا، شہری بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ ہم شہری کو لے کر درگاہ پہنچے۔ حسب معمول پہلے ہمارا پانی اور پھر کھانے سے تواضع کی گئی۔ کچھ دیر بعد شاہ جی کی آمد ہوئی، انہوں نے شہری پر دم کیا، پھر دم کی ہوئی پانی کی بوتل دیتے ہوئے کہا، آپ کا بیٹا اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو گیا ہے، اب دونوں خبیث شیطان جن ذاتیاں کبھی اسے تنگ نہیں کریں گی۔ لیکن اب آپ کو ایک کام کرنا ہوگا کہ یہ لڑکا جو جم سینٹر چلاتا ہے، وہ جم سینٹر اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ آپ لوگوں کے ذہنوں میں اب یہ سوال اٹھیں گے کہ شہری کی طبیعت کا اس جم سینٹر سے کیا تعلق ہے۔ میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں کہ اس جم سینٹر سے پہلے وہاں جو گھر تھا وہ جنات کے قبضے میں تھا۔ حالانکہ آپ لوگوں نے اجازت سے اس جم سینٹر کی تعمیر کرائی تھی، مگر جو وہ جنات تھے اس جگہ کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے نتیجہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ بہرحال جو ہوا اس قصے کو چھوڑیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کا بیٹا اور خبیثوں کے چنگل سے آزاد ہو چکا ہے۔ وہ کبھی پھر اس کو ستانے کی جرت نہیں کریں گی۔ اب یہ لڑکا اس جم سینٹر کی طرف کبھی بھول کر بھی رخ نہ کرے، یہی اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ ہم نے ان سے اجازت چاہی تو وہ کہنے لگے، آپ کے بیٹے کو مزید علاج کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اب آپ نے یہاں نہیں آنا۔ بہت کوئی ضروری کام ہوا تو آیا جا سکتا ہے، ورنہ یہاں کا دوبارہ رخ نہ کرنا۔ ان کی شخصیت کا رعب ایسا تھا کہ کوئی بھی کیوں سوال نہ کر سکا۔ ہاں میں سر ہلا کر ہم سب وہاں سے گھر آ گئے۔ اب شہری بالکل ٹھیک ہے، اس نے اپنے تمام شوق چھوڑ دیے ہیں۔ اس کی حالت اب پہلے جیسی نہیں رہی اور نہ وہ پہلے جیسا حسین رہا ہے۔ کوئی بھی دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کبھی خوبصورت بھی رہا ہوگا، لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتا ہوگا۔ دوسری طرف شہری اپنے ماضی کو دہرانا بھی نہیں چاہتا، جبکہ مجھے اس کا ماضی بھی یاد ہے، اور وہ عجیب و غریب گاؤں بھی، جہاں چاہنے کے باوجود بھی ہم میں سے کسی نے وہاں کا رخ نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ کہانی سچ نہ لگے، لیکن یہ بالکل ناقابل یقین سچی کہانی ہے۔